बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं शब 9 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजुर हुसैन। मैं हूं नाजिया खान। स्पोर्ट्स में हमारा साथ देंगे मैं हूं मोहम्मद अनीस। खेलों में जहां अहम खबरें शामिल करेंगे, वहीं आपको बताएंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग के 12वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीमें आमने सामने होंगी। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली, और आपको बताएंगे कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम कैसा रहेगा। अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। और अब एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कफ़ायत जारी के लिए अहम इक़दामात का ऐलान। तमाम काबीना अरकान का रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाह और मुराद न लेने का फैसला। यूटिलिटी बिल भी अपनी जेब से अदा करेंगे। लग्जरी गाड़ियां वापस, वज़रा इकोनॉमी क्लास में सफ़र करेंगे। बैरून मुल्क 5 स्टार होटल्स में क़याम नहीं होगा। आइंदा साल जून तक तमाम लग्जरी गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी आए। तमाम वजारतों के खर्चात में 15% कटौती का ऐलान। सरकारी अफसरों के पास मौजूद सिक्योरिटी गाड़ियां वापस लेने का फैसला। सिर्फ नागुज़ीर हालात में गैर मुल्की दौरा कर सकेंगे। अखराजात में कमी के लिए वीडियो लिंक इजलास होंगे। गर्मियों में सरकारी दफातर सुबह 7:30 बजे खुलेंगे। मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगी। बड़े सरकारी घरों की फरोख्त के लिए कमेटी के क़याम का फैसला। तोशा खाना का रिकॉर्ड पब्लिक किया जाएगा। $300 से जायद मालियत का तोहफा खजाने में जमा होगा। किफायत शुमारी इक़दामात से विफाकी सतह पर सालाना 200 अरब रुपए तक की बचत होगी। इक़दामात का ईवान सदर पर भी इत्तलाक होगा। सूबाई हुकूमतों और आला अदलिया से भी किफायत शुमारी मुहिम में हिस्सा लेने की अपील। IMF के साथ मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में हैं। गरीब तबके को रिलीफ की फराहमी जारी रखेंगे। सियासी क़यादत और इदारे मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकते हैं। ईमानदारी का दावेदार शख्स करप्शन करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। ब्रदर मुल्क से मिलने वाले तहाइफ बेचकर मुल्की वक़ार का मजाक उड़ाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। अदलिया का एहतराम करते हैं। सरीहन जानिबदारी पर आंखें बंद नहीं कर सकते। इस तरह निज़ाम अदल में खराबियां पैदा होती हैं। सब जानते हैं कि नवाज शरीफ को पानामा से अकामा में कैसे सजा दी गई। बतौर पार्टी सदर मौक़िफ़ है कि मुखालिफाना रवैया रखने वाले जजेस मुस्लिम लीग नून के केसेस न सुने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वफाकी काबीना की सदर ममलिकत की तरफ से सूबों में इलेक्शन की तारीख देने के इकदाम की मजम्मत। गैर आइनी इकदाम पर ख़त लिखने का फैसला। सूबे में इंतखाबात की तारीख देना सदर का इख्तियार नहीं। उन्होंने पहले भी इमरान खान के कहने पर असम्बली तोड़कर आइन शिकनी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। तवानाई के शोबे में 870 अरब का खसारा है। सूरत हाल पर कंट्रोल के लिए इस्लाहात की जा रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल मैकेनिज्म के तहत होता है। कोशिश है कि आवाम को रिलीफ दें। वज़ीर खजाना इसहाक डार। जेल भरो तहरीकें जमानतों से शुरू नहीं होती। इसका आगाज इमरान खान की गिरफ्तारी से होना चाहिए। जेल बचो तहरीक का लीडर प्लस्तर बांधकर जमानत पर छुपा बैठा है। इस टोले ने अपने दौरे इक़्तिदार में जेबें भरी, सियासी मुखालिफिन को जेलों में डाला, लेकिन एक धेले की करप्शन साबित न कर सके। कोई ऐसा शोबा नहीं जहां तबाही ना मचाई गई हो। अवाम इनकी फैलाई हुई तबाही का खमियाजा भुगत रहे हैं। इमरान खान को अपने खिलाफ चार्जशीट का जवाब देना होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को बैंकिंग कोर्ट में 28 फरवरी को पेश होने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इमरान खान की बजरिया वीडियो लिंक पेश होने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना साइफर की तहकीकात के लिए दायर दरखास्तों पर आयद एतराज़ात के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। अदालतों के अपने बहुत काम हैं, जिसका जो काम है वो वहीं तक महदूद रहे तो मुल्क बेहतर चलेगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून अक़लियती विंग का इजलास। तंजीमी ढांचे और कारकर्दगी का जायजा।
पाकिस्तान के क़याम और तामीर और तरक्की में अक़लियती बरादरी ने अहम किरदार अदा किया है। मसीही बरादरी के मुक़द्दस दिनों पर सियासत करना जमहूरियत की नफ़ी है। अक़लियती बरादरी की सियासी अमल में शिरकत को बढ़ाएंगे सीनियर नायब सदर मरियम नवाज। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द का दौरा काबुल। अफ़गान अबूरी क़यादत से दो तरफ़ा अबूर पर तबादला ख़याल। कलअदम TTP और दहशतगर्द तंजीमों की अमन दुश्मन सरगर्मियों पर भी गुफ्तगू। फ्रीकैन का दहशतगर्दी से मौसर अंदाज में निमटने के लिए ताआवुन पर इत्तेफाक। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। आलमी सतह पर दरपेश मशाइल के हल के लिए मिल बैठना होगा। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का हंगरी में कॉन्फ्रेंस से खिताब। स्कूल से बाहर बच्चों को तालीम की फराहमी पर तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत है। मुंतखब नुमाइंदों को तालीमी शोबे को तरजीह बनाना होगा। तरक्याती अहदाफ के हसूल के लिए ख़वातीन को माशी लिहाज से बाइख्तियार बनाना नागुज़ीर है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। जदोजहद आज़ादी को कुचलने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की कार्रवाइयाँ। मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। हुर्रियत क़यादत का बढ़ते जाली मुकाबलों पर गहरी तशवीश का इजहार। इसराइली फ़ौज की मगरबी किनारे में जारहियत। नाबलुस में 6 फ़लस्तीनी शहीद, 50 से ज़्यादा ज़ख्मी। 2 माह में इसराइली फ़ौज के मज़ालिब में 55 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। नाइन 11 वाक़या और अफगान असासे मुंजमद करने का मामला। 9/11 हमलों के मुतासरीन अफगान मरकजी बैंक के मुंजमद $3.5 अरब के हकदार नहीं। अफगान बैंक की रकूम जब्त करना विफाकी अदालतों के दायरे इख्तियार में नहीं। न्यूयॉर्क की अदालत का फैसला। और मुल्तान में पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां मैच। मुल्तान सुल्तान्स का कराची किंग्स के लिए 197 रन्स का हदफ। मोहम्मद रिजवान की सेंचुरी। कराची किंग्स की बैटिंग जारी। मैच देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। आज विंस ने फैसला कर लिया। रूम दिया अपने आप को और एक बार फिर प्रोटेक्शन है डीप में, लेकिन पर कोई आउट नहीं अभी और उसमें और डालने 6। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। तफसीली खबरों का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। यकीन रगों में जुनून बनकर दौड़ता है। जज्बा कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाता है। मुश्किलात जिनका सामना हर उठते कदम पर करते हैं। तेज रफ्तार कदम जिनसे अपनी हार को हराते हैं। ऊंची उड़ान हौसलों से भी बुलंद है। जीत हर पल का मकसद है। कुछ कर दिखाने का अज़्म हो तो हर मैदान जीता जा सकता है। जिंदगी के मैदान में जीतने के लिए चाहिए जज्बा, हौसला, जुनून और खुद पर यकीन। हुकूमत पंजाब। हुकूमत पंजाब की तरफ से साल 2022-23 के लिए 27 अजला में गंदम, कैनोला, सूरजमुखी, कपास और धान के काश्तकारों के लिए फसलात के बीमा प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है, जिसके तहत मौसमियाती तब्दीलियों और कुदरती आफात के बायस फसलात के नुकसान का अजाला बजरिया बीमा किया जाएगा। हुकूमत पंजाब की तरफ से 5 एकड़ तक अराजी के मालिक काश्तकारों के लिए बीमा के प्रीमियम पर 100% सब्सिडी, जबकि 25 एकड़ तक अराजी के मालिक काश्तकारों के लिए बीमा के प्रीमियम पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। काश्तकार रजिस्ट्रेशन के लिए महकमा ज़राअत तौसी या क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस के मकामी दफ्तर से राब्ता करें। महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब।
ویلکم بیک اور بلیٹن میں شامل تفصیلی خبریں. سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں گے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کفایت شعاری کے لیے اہم اقدامات کا اعلان کیا ہے. تمام کابینہ ارکان کا رضاکارانہ طور پر تنخواہ اور مراعات نہ لینے کا اعلان. لگژری گاڑیاں واپس. تمام وزارتوں کے اخراجات میں 15% کٹوتی ہوگی. سرکاری افسران کے پاس موجود سیکیورٹی گاڑیاں واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کیا جائے گا اور $300 سے زائد مالیت کا تحفہ خزانے میں جمع ہوگا. مزید کیا تفصیلات ہیں شیئر کریں گے محمد نوید اظہر اپنی اس رپورٹ میں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ملک کی تاریخ کے 75 سال ہر مصیبت اور مشکل کا بوجھ غریب اور متوسط طبقے پر ڈالا گیا. پہلی بار حکومت کے وزراء اپنے آپ کو نمونے کے طور پر پیش کر رہے ہیں. تمام وفاقی وزراء، مشیر وزرائے مملکت اور معاونین خصوصی نے رضاکارانہ طور پر تنخواہیں اور مراعات نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. تمام وزراء گیس، بجلی، پانی اور ٹیلی فون کے بل اپنی ذاتی جیب سے ادا کریں گے. کابینہ ارکان کے اس وقت زیر استعمال تمام لگژری گاڑیاں واپس لی جا رہی ہیں اور ان کو ہم نیلام کریں گے. وزیر اعظم نے کہا کہ کفایت شعاری اقدامات کے تحت بیرون ملک دوروں کو بھی محدود کر دیا گیا ہے. بیرون ملک دوروں کے دوران کابینہ کے ارکان 5 ستارے والے ہوٹلوں میں قیام نہیں کریں گے. تمام وزارتوں، ڈویژنز، منسلکہ محکموں، ذیلی ماتحت دفاتر، خود مختار اداروں کے جاری اخراجات یعنی کرنٹ ایکسپینڈیچر میں 15% کٹوتی کی جائے گی. پرنسپل اکاؤنٹنگ افسران اپنے بجٹ میں ضروری رد و بدل کریں گے. اس فیصلے کے نتیجے میں جون 2024 تک تمام پرتعیش اشیاء کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کی جائے گی. جون 2024 تک ہر طرح کی نئی گاڑیوں کی خریداری پر مکمل پابندی ہوگی. سرکاری افسران کو صرف ناگزیر نوعیت کے بیرون ملک دوروں کی اجازت ہوگی. اکانومی کلاس میں سفر ہوگا. معاون عملہ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی. وفاقی حکومت کی وزارتوں اور ڈویژن میں ان سینئر افسران سے سرکاری گاڑیاں واپس لی جائیں گی جو پہلے ہی کار مونیٹائزیشن کی سہولت حاصل کر رہے ہیں. سرکاری افسران کے پاس موجود سیکیورٹی گاڑیاں واپس لی جائیں گی. کابینہ کا کوئی رکن، عوامی نمائندہ یا سرکاری افسر لگژری گاڑی استعمال نہیں کرے گا. بجلی کی اور گیس کی بچت کے لیے گرمیوں میں دفاتر کھولنے کا وقت صبح 7:30 بجے رکھنے کی تجویز کو منظور کیا گیا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ بچت اقدامات کے تحت حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کوئی نیا یونٹ نہیں بنایا جائے گا، جبکہ توانائی بچت پروگرام پر بھی عمل درآمد یقینی بنائیں گے. وفاقی حکومت کے اندر کوئی بھی نیا شعبہ نہیں بنایا جائے گا. آئندہ 2 سال تک کوئی نیا انتظامی یونٹ ڈویژن، ضلع، سب ڈویژن یا تحصیل کی سطح پر نہیں بنایا جائے گا. سنگل ٹریجری اکاؤنٹ قائم کیا جائے گا جس پر وزارت خزانہ نے کام کا آغاز کر دیا ہے. اس پر فوری عمل درآمد ہوگا. تمام حکومتی تقاریب میں سنگل ڈش کی پابندی اختیار کی جا رہی ہے. تمام وزارتوں میں، وزیر اعظم ہاؤس میں، کابینہ میں، اور اگر چائے کا موقع ہے تو صرف چائے اور بسکٹ دیے جائیں گے. غیر ملکی مہمانوں کے لیے یہ پابندی لاگو نہیں ہوگی. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ عدلیہ اور صوبوں کو بھی ان اقدامات کی درخواست کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ کفایت شعاری پروگرام میں سرکاری ملازمین کے لیے بھی اصول مرتب کیے گئے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ کفایت شعاری پروگرام کے تحت حکومت اپنے آپ کو مثال بناتے ہوئے ہر ممکن اقدامات اٹھائے گی. سرکاری ملازمین یا حکومتی اہلکاروں کو 1 سے زائد پلاٹ الاٹ نہیں کیا جائے گا. تجویز یہ ہے کہ وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ ایک پورا پلان کیبنٹ کے پاس لے کے آئے گی کہ ہم ٹاؤن ہاؤسز بنائیں ان کے لیے اور جہاں پر اچھے گھر ہوں. یہ جو زمینیں جو اب شہروں کے وسط میں آ چکی ہیں ان زمینوں کو شفاف طریقے سے بیچ کر اربوں نہیں کھربوں اس قوم کو جو بیکاری پن ہے اس کشکول کو بہت بڑا ذوف پہنچے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کفایت شعاری اقدامات کے تحت جہاں وسائل کی بچت کا پلان مرتب کیا گیا ہے وہیں بسپ کے تحت فنڈز میں 25% اضافہ بھی کیا جا رہا ہے. IMF سے کم آمدنی والی کے لیے 40 ارب روپے بھی اگری ہوئے ہیں کہ یہ رقم ان پر خرچ کی جائے گی. بسپ کی وظیفہ میں 25% اضافہ کیا جا رہا ہے.
وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے متفقہ فیصلوں پر اتحادی جماعتوں کے وزراء کے جذبے کو سراہا. انہوں نے کہا کہ اس جذبے سے کام کرتے رہے تو ضرور ملک کو مشکلات سے نکال لیں گے. محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ناظرین، وفاقی کابینہ نے صدر مملکت کی طرف سے صوبوں میں الیکشن کی تاریخ دینے کے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے غیر آئینی اقدام پر خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ صوبے میں انتخابات کی تاریخ دینا صدر کا اختیار نہیں. انہوں نے کہا کہ سب جانتے ہیں کہ نواز شریف کو پاناما سے اقامہ میں کیسے سزا دی گئی. تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں محمد مظہر عباس. نیوز کانفرنس کے دوران وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ صدر مملکت کی جانب سے صوبوں کو دی جانے والی ہدایات غیر آئینی ہیں. صدر مملکت ایسا کوئی اختیار نہیں رکھتے. صدر کا ایک آئینی عہدہ ہے اور صدر مملکت کو اپنے اختیارات سے بڑھ کر کوئی اقدام زیب نہیں دیتا. صوبوں کے بارے میں ڈیٹ دینے کا ان کا کوئی اختیار نہیں تھا، اور نہ صرف ابھی انہوں نے غیر آئینی حرکت کی ہے، جو آج سے 9 مہینے پہلے بھی انہوں نے اس غیر آئینی حرکت کا وہ حصہ تھے جب ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر نے غیر آئینی طور پر امریکہ کا جو بہانہ بنا کر انہوں نے اسمبلی کو توڑا. صدر پاکستان اس میں شامل تھے. لہٰذا آج کابینہ نے مجھے کہا ہے کہ میں صدر پاکستان کو کابینہ کی طرف سے خط لکھوں اور پرزور اس کی مذمت کروں، ان سے اس کا میں یہ ان کو کہوں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان نے ہمیشہ جھوٹ اور الزامات کی سیاست کی. ملک میں حکومت کی تبدیلی کی سب سے بڑی وجہ امریکہ کو کہتے رہے. انہوں نے ہمیشہ پاکستانی عوام سے جھوٹ بولا اور قوم کو گمراہ کیا. بات سامنے آ گئی کہ عمران نیازی نے چند دن پہلے وائس امریکہ کو کہا کہ امریکہ کا تو کوئی رول ہی نہیں. تو پھر 9 مہینے جو بیانیہ جاری رہا اور پوری قوم کو اس ہیجانی کیفیت میں انہوں نے مبتلا کیے رکھا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور امریکہ سے ہمارے تعلقات کو جو بگاڑا اور بری طرح بگاڑا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آج قوم کو اس کا جواب چاہیے. اس کے لیے جو بھی آئینی اور لیگل طریقے ہیں ہم انشاءاللہ اس کو اپنائیں گے. وزیر اعظم نے کہا کہ عدالتوں کا احترام ہم سب کی آئینی ذمہ داری ہے، تاہم واضح جانبداری کی صورت میں آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی. عدالتوں کا ہم احترام کرتے ہیں، یہ ہمارا آئینی ہماری ذمہ داری ہے. اسی لیے ہم نے یہ اب مطالبہ کیا ہے کہ ایسے ججز جن کا رویہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ماندرانہ رہا ہے اور جانبدارانہ رہا ہے، ان کے سامنے ہمارے کیسز نہ لگائے جائیں. یہ بطور میں وزیر اعظم نہیں کہہ رہا، بطور میں پارٹی ہیڈ یہ بات کر رہا ہوں، اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم انصاف کے لیے اپنی بات اٹھائیں. ملک میں آٹے کے بحران کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ملک میں آٹے کا کوئی بحران نہیں. سارے صوبوں سمیت گلگت بلتستان میں گندم وافر مقدار میں موجود ہے. پاسکو جو فیڈرل ادارہ ہے، گورنمنٹ آف پاکستان نے اربوں ڈالر خرچ کر کے گندم منگائی ہے. آٹا جو بنیادی طور پر صوبوں کا کام ہے، یہ اپنا وفاق کی ذمہ داری نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو انٹرم گورنمنٹس ہیں اور سندھ کی جو گورنمنٹ سے میں نے باقاعدہ میٹنگز کی ہیں اور ان سے کہا کہ یہ جو ان کے ہاں یہ جو کوئی کیفیت ہے اور جو لائنیں لگی ہیں وہ ختم ہونی چاہیے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ مخلوط حکومت ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک اس وقت کڑے امتحان سے گزر رہا ہے. وقت کا تقاضا ہے کہ کفایت شعاری، سادگی اور ایثار کے جذبے کا مظاہرہ کیا جائے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ماضی میں جھانکنے کے بجائے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے. مزید تفصیل سے آگاہ کریں گے اکرام اللہ محسود. اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ملک کو آج درآمدی اشیاء کے باعث، مہنگائی، IMF کی کڑی شرائط اور گزشتہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کے باعث مشکلات کا سامنا ہے. ایسے میں فیصلہ کیا ہے کہ کفایت شعاری کو اپنانا ہوگا، جس پر عمل درآمد اعلیٰ قیادت سے شروع ہوگا. بطور ایک پاکستانی کے، بطور سیاستدان کے، بطور ایک سرکاری افسر کے اور بطور ایک انڈیویجول کے، ہماری سب کی یہ بنیادی ذمہ داری اور خاص طور پر حکومتی جو مشینری ہے، جس میں پولیٹیکل فیس ہے، جس میں بیوروکریٹک فیس ہے، اور پھر درجہ بدرجہ تمام جو حکومت کی یا ملک کی اکائیاں ہیں صوبوں میں، ہم سب کی ایک مشترکہ ذمہ داری ہے کہ آج قوم کو وہ ہمیں مظاہرہ کرنا ہے جس کا
वक्त हमसे तकाजा करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कौम ने माजी में भी बहुत सी आजमाइशों का दलेरी से मुकाबला किया है। पाकिस्तानी एक तवाना कौम है। हुकूमत तमाम चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार है। चाहे वो 65 की जंग थी या 71 का मार्का था, चाहे वो 1953 का कोयटा का जलजला था, या 2005 का अर्थक्वेक था, या 2022 का सैलाब था। इन तमाम चैलेंजेस में गरीब आदमी ने चाहते या ना चाहते हुए कुर्बानी दी, और वो लोग जो साहिब हैसियत हैं, वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने बेपनाह वसाइल से नवाजा है, उन्होंने यकीनन इन मुश्किलात में, इन चैलेंजेस में खुदा खौफी को सामने रखते हुए अपना हिस्सा डाला होगा, कंट्रीब्यूट किया होगा। लेकिन क्या सब ने ये फ़र्ज़ अदा किया, ये एक सवालिया निशान है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि काबीना के गुज़श्ता इजलास में भी मईशत के इस्तेहकाम और किफ़ायत शहरी को अपनाने से मुतालिक मानी हैज बहस हुई थी। उन्होंने कहा कि IMF के साथ मामला तय पा चुके हैं। हतमी ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद के देही इलाकों में बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत करते हुए कहा है कि वफाकी दारुल हुकूमत में जारी तरक्याती कामों पर 24 घंटे काम को यकीनी बनाया जाए। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शहर में पार्किंग के मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएँ। वफाकी तरक्याती इदारा कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने से मुतालिक मरबूत निज़ाम मुतारिफ कराने से मुतालिक भी रिपोर्ट पेश करे। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद के देही इलाकों की तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से तफसील तलब करते हुए अवामी मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर तकमील के लिए जायजा कमेटी कायम कर दी। उन्होंने CDA को हिदायत की कि समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए जारी मंसूबों की बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक शफाफियत के साथ बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए और बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को सरमायाकारी के लिए तमाम सहूलतें फराहम की जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि इस्लामाबाद के देही इलाकों सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, सीवरेज निज़ाम, सड़कों की तामीर, बहाली और पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्कीमों के लिए CDA ने 10 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। शुरका को बारह बाईपास, 7th एवेन्यू इंटरचेंज, मागला एवेन्यू, 11th एवेन्यू, IJP रोड, एक्सप्रेस वे और पार्किंग प्लाजा के जारी मंसूबों के बारे में भी ब्रीफ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने बारह बाईपास को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा कि ये अवामी नौइयत का अहम मंसूबा है। चीन के तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने अपने ट्वीट में कहा कि चीन की जानिब से पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की फाइनेंसिंग मंजूरी की इत्तला दी गई है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये रकम इसी हफ्ते मौसूल होने की तवक्को है, जिसके बाद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। पाकिस्तान में अमरीका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक डार से इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर ख़जाना ने मईशत को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमत की माशी पॉलिसियों और तरजीहात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि अवाम की इक़्तिसादी तरक्की के लिए हुकूमत मुतअद्दिद इक़दामात कर रही है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी इत्तेफाक किया गया। अमरीकी सफ़ीर ने माशी इस्तेहकाम और अवाम की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार करते हुए दो तरफ़ा इक़्तिसादी, सरमायाकारी और तिजारती ताल्लुकात में इजाफ़े के लिए दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान की जेल भरो तहरीक को जेल बचो तहरीक करार देते हुए कहा है कि ऐसी तहरीकें ज़मानतों से शुरू नहीं होती। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये कैसी तहरीक है कि जिसका लीडर पलस्तर बांधकर जमानत पर जमान पार्क में बैठा है। इमरान खान को अपने खिलाफ चार्जशीट का जवाब देना होगा। तफसील जानिए वकार हैदर से। इदारों को अपने हाथ में रख कर सियासी केसेस बनाने वाला आज खुद जमानतें मांग रहा है। जब तमाम बयानिए खत्म हो चुके तो जेल भरो तहरीक पर आ गया है। खुद तो अदालतों में पेश तक नहीं होता। ये कहना है वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का। फॉरेन फंडिंग में 14 नवंबर 2014 से फरार है। वो नहीं पेश होता, वो इलेक्शन कमीशन में नहीं पेश होता, वो हाई कोर्ट में पेश नहीं होता, वो FIA में पेश नहीं होता, वो नैब में पेश नहीं होता, वो सेशन कोर्ट में पेश नहीं होता, क्योंकि वो चोर है, क्योंकि वो फॉरेन फंडर है, क्योंकि उसने मुल्क के खिलाफ खैरात के पैसे उसने अपने सियासी मकासद और मुल्क के खिलाफ साजिश करने में इस्तेमाल की।
वफाकी वज़ीर इत्तलात कहती हैं, जब भी मुल्क बेहतरी की जानिब बढ़ने लगता है, जमान पार्क में बैठा शख्स नया ड्रामा शुरू कर देता है। कैसी जेल भरो तहरीक है जो जमानत से शुरू हो रही है। बेल बिफोर अरेस्ट की वो इमरान खान साहब ने ली है कल लाहौर हाई कोर्ट से, तो ये तो जेल भरो तहरीक नहीं है, ये तो जेल बचो तहरीक है। पहले 9 महीने में 12 तमाशे और अब एक 13वां तमाशा शुरू कर दिया। क्यों जेल भरो तहरीक? जेल भरो तहरीक इसलिए क्योंकि मुल्क की मईशत ठीक हो रही है, सियासी अदम इस्तेकाम इसलिए कि गवर्नमेंट है वो अपने खारजा ताल्लुकात ठीक कर रही है, क्योंकि आज चाइनीज बैंक का जो ऐलान हुआ है $70 करोड़ का, क्यों इसलिए जेल भरो तहरीक हो रही है। ये जेल भरो तहरीक कोई तहरीक नहीं है, ये मुल्क के खिलाफ साजिश की तहरीक है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने यह भी कहा कि नैब ने नोटिस जारी किया है तो खुद को घरेलू खातून कहलवाने लग गए। दूसरों की बहनों बेटियों को जेलों में डालने वाले हिसाब दें कि कैसे पंजाब की तकर्रियां होती रहीं। घरेलू खातून को नोटिस चला गया नैब का, वाह 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 वाह। तोशा खाना की घड़ियां बेचती रही घरेलू खातून, हीरों के हार तोशा खाना से चोरी करती रही घरेलू खातून। अल कादिर ट्रस्ट जो खजाना सरकारी है उसकी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बन गई घरेलू खातून। पाक पतन हो या जमान पाक हो, वहां ब्रीफ केस आते रहे, घरेलू खातून वसूल करती रही, और अगर नहीं किया तो पेश हो FIA के सामने। कोई घरेलू खातून नहीं थी, वो आपकी चोरी की एडवाइजर थी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब बोली, लाहौर की 1.25 करोड़ आबादी से सिर्फ 200 लोग जेल भरो तहरीक में भेजे जा रहे हैं। ये भी कहा, इमरान खान के बकौल पंजाब का डाकू अब पंजाब की सियासी जमात का सदर बन गया है। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि इमरान खान जिन्हें गालियां देते थे, जरूरत पड़ने पर उन्हें सीने से लगा लिया। इस शख्स पर कोई एतबार नहीं, इमरान खान ने अपने गिरेबान में कभी नहीं झांका। तफसील बता रहे हैं नवीद हयात। लाहौर की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मुकदमात में दोहरे मेयार के बाइस अवाम का निज़ाम अदल पर एतमाद कमज़ोर पड़ता जा रहा है। जो बैठा हुआ है और जमान पार्क से बाहर नहीं निकलता और अदालत तरले मिन्नतें कर रही है कि जनाब आए जमानत करा लें, ये भी एक अजीब तमाशा है कि शाहिद खाकान अब्बासी 20 पेशियाँ भुगत चुका है। एक पेशी पे कल ट्रैफिक में फंस गए, चंद मिनट की डिले हो गई, उनकी तो नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी, और इमरान खान के तरले किए जा रहे हैं कि आओ आगे ज़मानत करवा लो। ये इंसाफ का क्या निज़ाम है? इस तरह निज़ाम चलते हैं इंसाफ के? ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इमरान खान मुनाफिकाना सियासत के आदी हैं, अपने कारकुनों को जेल बढ़ने की तरगीब देकर खुद जमान पाक में छुपे बैठे हैं। सियासी कारकुनों का जेलों में जाना जो है, मैं उसकी हमायत तो कभी भी नहीं कर सकता। इखलाकी तौर पे पहले लीडर को आगे जाना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इमरान खान माजी में जिन लोगों को बुरे अल्फाज से याद करते थे, आज वही उनके सबसे बड़े इत्तेहादी हैं। एक सवाल के जवाब में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मुल्क से इंतकामी सियासत के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि मुंतखब हुकूमतों को आइनी मुद्दत पूरी करने दी जाए। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI इमरान खान को 28 फरवरी को बैंकिंग कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने इमरान खान की जानिब से वीडियो लिंक के जरिए बैंकिंग कोर्ट में पेश होने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालती हुक्म पर इमरान खान की जानिब से नई मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने PTI की हुकूमत के खात्मे से मुतालिक मुबैना साइफर की तहकीकात के लिए दायर दरखास्तों पर एतराज़ात के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ अपीलों की चैम्बर में समाअत करते हुए उन्हें खारिज कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अदालतों के अपने बहुत से काम हैं, जिसका जो काम है वो वहीं तक महदूद रहे तो मुल्क बेहतर चलेगा। उन्होंने कहा कि साइफर आम करने या ना करने का फैसला अदालत नहीं, हुकूमत कर सकती है। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुश्किल वक्त में जुर्रत का मुजाहरा करते हुए पार्टी बयानिए के साथ चट्टान की तरह खड़े रहने पर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी को खिराज तहसीन पेश किया।
مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف کی صدارت میں پارٹی کے اقلیتی ونگ کا اجلاس لاہور میں ہوا، جس میں تنظیمی ڈھانچے اور کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اپنے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ پاکستان کے قیام اور تعمیر میں اقلیتی برادری نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ مسیحی برادری کے مقدس دنوں پر سیاست کرنا جمہوریت کی نفی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہماری آئینی ذمہ داری ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ اقلیتی برادری کی سیاسی عمل میں شرکت کو بڑھائیں گے، خواتین اور نوجوانوں کو مزید مواقع دیں گے۔ اقلیتی ونگ کے عہدیداروں نے چیف آرگنائزر کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مریم نواز کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ تنظیمی دوروں کے ذریعے پارٹی کارکنوں کو زبان ملی ہے۔ انہوں نے پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک اور الیکشن کی تاریخ کا مسیحی برادری کے مقدس ایام سے متصادم ہونے کی مذمت کی۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے 2 ججز کا مسلم لیگ نون کے لیے رویہ متعصبانہ ہے، ہمیں ان دونوں سے انصاف کی توقع نہیں۔ ایک بیان میں وزیر داخلہ نے کہا کہ قانون اور عدالتی روایت ہے کہ متنازع جج متعلقہ مقدمے کی سماعت سے خود کو رضاکارانہ طور پر الگ کر لیتے ہیں۔ متاثرہ فریق کی درخواست پر بھی متنازع جج کو بینچ سے الگ کر دیے جانے کی روایت ہے۔ ہماری قانونی ٹیم استدعا کرے گی کہ دونوں جج مسلم لیگ نون کے مقدمات نہ سنیں۔ پاکستان اور افغانستان نے مختلف تنظیموں کی جانب سے دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی قیادت میں پاکستانی وفد نے کابل کا دورہ کیا اور نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر، وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب مجاہد، وزیر داخلہ سراج الدین حقانی اور وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقاتیں کیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ان ملاقاتوں میں خطے میں کل عدم ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کی امن دشمن سرگرمیوں پر گفتگو ہوئی۔ ملاقاتوں میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون میں اضافے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ دنیا میں قیام امن کے لیے مذاکرات سے بہتر کوئی راستہ نہیں۔ ہنگری میں سفیروں کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ Don't turn your back to diplomacy. Don't turn your back to peace. Ultimately, all conflicts are resolved around the negotiating table. I am hopeful that young leaders, the Foreign Minister of Hungary, will continue to provide that voice for reason in Europe, and countries like Pakistan will continue to advocate for dialogue and diplomacy in the pursuit of peace. دوسری جانب پاکستان اور ہنگری نے دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ بڈاپسٹ میں ہنگری کے وزیر خارجہ کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے دستیاب مواقع سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ We signed 3 MOUs, one for cooperation in sports, the second for cooperation amongst our diplomatic academies, a place being made at the Foreign Service Academy here in Hungary for young Pakistani diplomats, and we've also made a place available in the Pakistani Foreign Service Academy for a young Hungarian diplomat. The third MOU was to enhance the number of scholarships available in Hungarian universities for Pakistani students. وزیر تجارت سید نوید قمر کہتے ہیں کہ پاکستان کو توقع ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے $6.5 ارب کی کریڈٹ لائن اس ہفتے دوبارہ بحال ہو جائے گی، جس سے سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور معیشت اور تجارت کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ معاہدے سے سرمایہ کاروں اور قرض دہندگان کو اعتماد ملے گا۔ واشنگٹن میں رائٹرز کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر تجارت سید نوید قمر نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے اتحاد کو صحیح سمت میں گامزن کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وزیر تجارت کا کہنا تھا کہ یو ایس پاکستان ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ فریم ورک ایگریمنٹ کے تحت زراعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے امریکی حکام سے بات چیت ہوگی۔
नाज़रीन, मुशीर अमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा ने गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग़ुर रहमान से लाहौर में मुलाकात की और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि आइन और कानून की बालादस्ती में ही सबकी भलाई है। मुल्क इस वक्त मुश्किल माशी हालात से गुजर रहा है। तमाम सियासी पार्टियों को मुल्क की माशी सूरत हाल पर मुत्तहद होने की ज़रूरत है। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि मुल्क को माशी सूरत हाल से निकालने के लिए बड़े फैसले करना होंगे। इसके लिए तमाम सियासी पार्टियों को मुल्क और कौम के वसी तर मफाद में एक पेज पर आना होगा। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने कहा कि ज़मान पार्क का नाम तब्दील करके ज़मानत पार्क रख दिया जाए। उन्होंने कहा कि इमरान खान कब तक ज़मानत पार्क में पनाह गुज़ीर रहेंगे। बैसाखियों के जरिए हुकूमत में आने वाला शख्स इक़्तिदार की हवस में हर हद पार करना चाहता है। ये पहली जेल भरो तहरीक है जिसमें लीडर साहब जो हैं वो बेल के लिए तरला और मिन्नत कर रहे हैं। ये इस तरह नहीं है कि आप रोएं भी और जेल भी भरें, आप मिन्नत भी करें जेल भी भरें, ज़मानत भी लें जेल भी भरें, तरले भी करें जेल भी भरें। और खान साहब के बारे में तो ये आपको पता है कि वो चीखें भी मारते हैं, रोते भी हैं जेल का सुन के, और रोज़ रात एक शख्स कोई कॉल चला देता है खान साहब की गिरफ्तारी जब नहीं भी होनी होती तो वो खान साहब बच्चों और दरअसल मेरा तो ये ख्याल था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या आपसे ये बात जो है वो मैं आज जेल बरो तहरीक के शुरू होने से कोई 2 हफ्ते तक जो है वो इस काबिल हूँगा कि मैं फिर आपसे ये बातें जो है वो कर सकूँ। लेकिन बदकिस्मती है इस फितने की कि इसने जो भी जो है वो तरीक़ाकार या अपने फितने को, अपने फसाद को फैलाने के लिए जो भी इसने हथकंडा अपनाने की कोशिश की है उसे आवाम ने बहुत बुरी तरह से जो है वो रिजेक्ट किया है। 25 मई को भी ये यहाँ पे आना चाहता था, आके यहाँ पे इस्लामाबाद को लॉक करना चाहता था, इस्लामाबाद का गिराव चाहता था और यहाँ पे बैठ के उस वक्त तक उठना नहीं चाहता था जब तक इसको इलेक्शन की तारीख ना मिले। हालांकि इस बदबख्त इमरानी टोले को अगर कोई अक्ल फ़िक्र समझ होती और ये 21 मई को 25 मई का अल्टीमेटम दे के और इस किस्म की गुफ्तगू ना करता कि मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, तो शायद जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब कोई इलेक्शन के मतलब अहम ऐलान करते। लेकिन जब इसने ये तरीक़ाकार अपनाया तो उसके बाद पीडीएम की जमातों के सरबराहान ने इस बात को जो है वो इसके चैलेंज को जो है वो कबूल किया और उन्होंने कहा कि इस तरह से जो है वो हम इसकी बात को नहीं मानेंगे। इसी तरह से इसने 26 नवंबर मुसलसल जो है वो कभी जो है वो एहतजाज, कभी इधर रैली, कभी उधर रैली, कभी इधर जलसा, कभी उधर जलसा, और उसके बाद 26 नवंबर को इसने कहा कि मैं आवाम का समुंदर लेके आ रहा हूँ। और वो समुंदर फिर आपने देख लिया कि जो ये लेके आया। उस वक्त भी पब्लिक एट लार्ज माँ सवाए इसके जो जती सती वर्कर हैं, जो इसके झूठे बयानिए पे जिनके जहन जो है वो गुमराही का शिकार हो चुके हैं, मैं समझता हूँ कि वो मासूम लोग हैं और हमेशा मासूम ही होता है वो जहन जो किसी फ्रॉडिये के फ्रॉड में आ जाए। धोखा भी लोग इसी तरह से जो है वो मासूम लोग खाते हैं, तो वो लोग मासूम हैं, वो लोग किसी किस्म के मैं नहीं समझता कि सज़ा के काबिल हैं जो इसके झूठे बयानिए में आके गुमराही का शिकार हैं। और मासवाए उनके वो अवामी समुंदर भी जो है वो कोई समुंदर नहीं था, आपने देखा सारा, यानी 20-25 लाख का इसका दावा जो है वो 20,000-25,000 में आके सिमट गया। अब ये देख लें कि इसने उस वक्त से ये लगा हुआ है मैं असम्बलियाँ तोड़ूँगा, असम्बलियाँ तोड़ दी, उसके बाद कहता है ये इलेक्शन करवाएं,
بھئی معاملہ یہ ہے کہ اگر تم اس طرح سے ضد کر کے یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بات کو مانا جائے تو معاملہ یہ ہے کہ تم نے سیاسی مخالفت کو سیاسی دشمنی میں بدل دیا ہے. ہم تمہیں اپنا سیاسی مخالف سمجھتے تھے، اسی لیے آن دی فلور آف دی ہاؤس میاں شہباز شریف صاحب نے باوجود اس کے کہ تم اور تمہارے ساتھیوں نے گالیاں نکالتے تھے، آپ کو یہ آفر کی گئی کہ ملک کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، آئیں بیٹھیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ہم چارٹر آف اکانومی کریں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ اس وقت تک ہم آپ کو اپنا سیاسی مخالف سمجھتے تھے. سیاسی مخالف جو ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، اور سیاسی مخالف کی رائے کا جو ہے نہ صرف اس کو برداشت کرنا چاہیے بلکہ ہم تو کہتے ہیں اسے اس کا احترام کرنا چاہیے. لیکن آپ نے مسلسل اپنی ہٹ دھرمی سے، اپنی بد زبانی سے، اپنے انتقامی ہتھ کنڈوں سے جو ہے وہ تم نے اسے سیاسی دشمنی بنا دیا ہے. اب اگر ہم تمہارے دشمن ہیں اور ہمارے ساتھ بیٹھنے سے پہلے تم مر جانے کو ترجیح دیتے ہو تو پھر تم ہمارے متعلق جو ہے نا وہ کوئی خیر کی بات نہ سوچو. اگر تم ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہو تو پھر تم بھی ہمارے دشمن ہو. پھر یہ بات اگر اس طرح سے ہے تو پھر اس طرح سے ہی چلے گی. اور یہ تم مت سمجھو کہ تمہیں کوئی جو ہے وہ ریڈ کارپٹ کے اوپر چلتے چلتے جو ہے وہ کوئی آ کے تو آپ کو بٹھا دے گا کہ آپ دوبارہ بیٹھیں، حکومت سنبھالیں، اس کے بعد توشہ خانہ لوٹیں، اس کے بعد جو ہے وہ فائلوں پہ سائن کرنے کے لیے جو ہے وہ کبھی 3 کرات کی جو ہے وہ انگوٹھی لیں ہیرے کی، اور کبھی آپ کا دل چاہے تو نہیں 3 کی جگہ پہ 5 کرات ہونے چاہیے. اس کے بعد آپ ٹرسٹ بنائیں، اس کے ٹرسٹی صرف آپ ہوں اور آپ کی زوجہ محترمہ ہوں، اور آپ اس ملک کے خزانے کو 50 ارب کا ٹیکہ لگا کے آپ 5 ارب روپے جو ہے وہ لوٹیں، اس کی پراپرٹی لیں، جائیداد لیں، اس کی رجسٹریاں کروائیں، انتقال کروائیں، اور جب وہ ثبوت پیش کر دیے جائیں تو آپ اس کا جواب بھی دیں جو ہے وہ نہ دیں. 6 ماہ ہو گئے اس بات کو. میں نے اسی طرح ایک پریس کانفرنس میں جو ہے وہ تمام رجسٹریز تمام فردیں جو ہے وہ یہاں پہ پیش کی تھے، آج تک اس کا جواب نہیں دیا. آج تک اس نے توشہ خانہ کی گھڑیوں کی چوری، باقی دیگر تحائف کی چوری کو اور اس کے بعد جعلی رسیدوں کا آج تک اس نے جواب نہیں دیا. تو تم چاہتے ہو کہ یہ دوبارہ سے تمہاری جو ہے یہ قوم اور یہ ملک جو ہے تمہارا یرغمال بن جائے. یہ ایسے بالکل نہیں ہوگا، اور اگر کوئی کرنا چاہے گا تو ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. تم اگر سیاست دان ہوتے، سیاسی طور پہ تم حکومت میں آتے، اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ سیاسی مقابلہ کرتے، لوگوں کے اوپر جھوٹے کیسز اور ایسے کیسز جن کی ڈیتھ پلنٹی سزا ہو، اور تم بیٹھ کے جو ہے وہ خود ان کیسوں کی پیروی کرو، ان کی پریس کانفرنسز کراؤ اور خود کہہ کے ایسے کیس بنواؤ، اور اس کے بعد تم سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے جو ہے وہ اتنے ہی جو ہے وہ لطیف جذبات ہوں گے ان لوگوں کے جن کے خلاف آپ یہ ظلم کرتے رہے ہیں. اور اب اس نے کہا کہ جی میں جیل بھرو تحریک شروع کروں گا. یعنی اتنا جھوٹا اور اتنا یہ بدبخت عمرانی ٹولہ ہے. اس کے ٹولے کے جو باقی ممبر بھی ہیں وہ آج ان میں سے 3-4 قابو آئے ہیں، باقی تو جو 2 دوڑ گئے وہاں سے، اور باقی جو ہیں وہ کارکن ہیں سارے. اور کارکنوں کے متعلق میں نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ ہم ان کو یہی سمجھتے ہیں کہ صرف وہ گمراہ ہیں. ان کی برین واشنگ ہونی چاہیے. جس طرح سے دہشت گرد جو ہے نا وہ برین واش کر کے لوگوں کو اپنے کام پہ لگا لیتے ہیں، ان لوگوں کی بھی جو ہے یہ برین واشنگ ہونی چاہیے. وہ سیاسی کارکن ہی جو ہے وہ پہلے ہوں گے جو بعد میں جو ہے وہ اس کی گمراہی کا جو ہے وہ شکار ہوئے. تو اس نے یعنی ہر دفعہ یہ کہتا ہے، اس دفعہ بھی یعنی تقریباً 3-4 دن سے یعنی اتنا بے شرم انسان ہے
کہ 25 مئی کو یہاں سے ذلیل ہو کے گیا یہ، اور پھر کہہ کے گیا میں 6 دن بعد آؤں گا. وہ 6 دن جو ہے وہ تقریباً 6 مہینے کے اوپر جو ہے وہ میت ہو گئے. اس کے بعد کوئی مہینے کے بعد پھر اس نے کہنا شروع کر دیا یہ عوام میرے ساتھ ہیں، عوام میرے ساتھ ہیں. یہ دراصل جن ضمنی الیکشن کی اپنی کامیابی کو جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا پاپولر ہو گیا ہوں، حالانکہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ بھئی وہاں پہ جو ہماری جو ہے وہ فیصلوں میں کوئی کمی بیشی تھی جس کو ہم نے بعد میں گیج کر لیا ہے، تو وہاں پہ ان حلقوں میں فرق تو دیکھو 4-5 ہزار سے زیادہ فرق نہیں ہے. اتنا فرق تو کینڈیڈیٹ تھوڑی 4 دن ذرا محنت کر لے تو وہ فرق دور ہو جاتا ہے. تو ایسی غلط فہمی کا شکار ہوا کہ جی میں اب عوام میرے ساتھ ہیں، عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اب سمندر آئے گا انسانوں کا. عوام نے اسے 26 مئی کو بری طرح سے ریجیکٹ کیا، اور آج یہ پھر پچھلے کوئی میں دیکھ رہا تھا 10-15 دن سے یہی پکارا تھا کہ جی عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، عوام میرے ساتھ ہیں، میں یہ کر دوں گا. اب عوام جو ہے وہ جیلیں بھر دیں گے. اور آج جب کابینہ اور وزیر اعظم اس بات پہ غور کر رہے تھے کہ پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی معیشت جس کو اس نے 4.25 سال میں جس کا بٹھا دیا، کوئی ہمیں بتائے کہ ان 8 ماہ میں ہم نے کون سی غلطی کی ہے، ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ اکانومی کو نقصان پہنچایا ہے. ہم نے تو ہر لمحہ جو ہے یہ کوشش کی ہے کہ ملک جو ہے وہ اس بحران سے نکلے. لیکن آپ دیکھیں کہ 31 مئی 2018 کو ملک کہاں تھا؟ اس وقت ڈالر کتنے کا تھا، دالوں کا کیا بھاؤ تھا، چینی کا کیا بھاؤ تھا، گھی کا کیا تھا، آٹا کتنے میں کلو تھا. وہ سارے ریٹ اٹھائیں نا، اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ 4.25 سال میں کیا ہوا. یہ پچھلے پورے 5 سال کا کیا دھرا ہے، جس میں صرف 8 مہینے جو ہے وہ ہمارے ہیں، اور باقی سارا جو ہے وہ 5 سال کا بقایا عرصہ جو ہے وہ سارا اس کا ہے. تو اس بحران سے ملک کو نکالنے کے لیے IMF کا وہ معاہدہ، جس معاہدے کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ اتنا مشکل ہے کہ وہ عوام کے ساتھ سیدھی دشمنی کرنے کے مترادف ہے، اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا پڑا. عمل اگر نہیں کرتے تو ملک ڈیفالٹ کرتا ہے، اگر عمل کرتے ہیں تو عوام کا برا حال ہوتا ہے. ہم نے بہرحال کوشش کی. ہماری جو موجودہ حکومت کی اکنامک ٹیم ہے انڈر دی گائیڈنس اینڈ لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف اینڈ فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب، 870 ارب کے کا مطالبہ تھا کہ جی اتنا ٹیکس لگائیں تو پھر جا کے جو ہے وہ ملک بچے گا. وہ اس کو 170 پہ لے کے آئے، اور وہ ٹیکسز جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ زیادہ تر کوشش کی گئی ہے کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، مراد یافتہ طبقہ ہے، ان کو جو ہے وہ ٹیکس کیا جائے. تو آج جب کابینہ جو ہے وہ اس بارے میں غور و فکر کر رہی تھی، اور وزیر اعظم صاحب نے جب اناؤنس وہ کر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم اس مشکل سے، اس اپنا معاشی بحران سے ملک کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں ایک ایک احساس کی خاطر لوگوں کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی تکلیف میں ہم بھی شامل ہیں. تو آج کابینہ نے جو ہے وہ اپنی تمام براعات اور تنخواہوں سے جو ہے وہ رضاکارانہ طور پہ جو ہے وہ وڈرا کیا اپنے آپ کو، کہ ہم یہ جو ہے وہ قومی خزانے کے اوپر جو ہے وہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ کیبنٹ کا بوجھ ہے، کیبنٹ کا بوجھ ہے، تو ان سے جو ہے وہ اس کا اعلان کیا. اور دیگر جو ہے وہ اعلانات وزیر اعظم جو ہے وہ جب کر رہے تھے تو اس کے بعد یہ نمودار ہو گئے، اور کہا کہ جی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کیا ہے. بھئی تمہیں تو کسی بات کی سمجھ آتی ہی نہیں ہے، تم تو جاپان اور جرمنی کا جو ہے وہ بارڈر ملا دیتے ہو، تو اسے تمہیں سمجھ نہیں آتی. تمہیں تو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی، وہ بھی تمہاری بیگم صاحب آپ کو بتاتی ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ اس کی قیمت
جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اور روپے کی قیمت جو ہے وہ کم کر دی گئی ہے. تمہیں توشہ خانہ پورے کا پورا تمہارے گھر چوری ہو کے آ جاتا ہے اور اس کے بعد جعلی رسیدوں پہ بک جاتا ہے اور تمہارے کاغذات کے ساتھ وہ رسیدیں نتی ہو جاتی ہیں, تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا اس بات کا. تو آج جو انہوں نے جیل بھرو تحریک جو ہے, جو کہ آج شروع ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ فلاپ ہو گئی ہے. یعنی یہ وہ ان کا ڈرامہ اور فلم تھی کہ جو آج جو ہے وہ نمائش کے لیے پیش ہوئی اور پہلے جو ہے وہ گھنٹے میں ہی جو ہے نا وہ عوام نے جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا. آج ٹوٹل کوئی 200-400 آدمی وہاں پہ یہ اکٹھا کر سکے بڑی مشکل سے, اور اس کے بعد ٹوٹل یہ میں آپ کو بالکل جو فگر بتا رہا ہوں یہ یعنی بلا خوف تردید ہے. آپ کے وہاں پہ اپنے ساتھی بھی ہوں گے. تقریباً 3 گاڑیوں میں ٹوٹل جو ہے وہ 80 کے قریب جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہیں اور ان میں 2-3 جو ہے وہ 4 ان کے لیڈر ہیں, باقی وہی لوگ جو گمراہ ان کے جو ہے وہ جھوٹے بیانیے کے اوپر ہوئے ہیں وہ لوگ ہیں. اور اس کے بعد چوتھی گاڑی جو تھی پولیس کی, کیونکہ ہم نے تو کم از کم 500 کا بندوبست کیا ہو, تو سچی بات ہے ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ جو ہزاروں کی بات کر رہا ہے, جیل بھرنے کی بات کر رہا ہے, تو یہ تو اس کا جھوٹ ہے اور اس کا جھوٹ جو ہے یہ بالکل ثابت ہو جائے گا. لیکن پھر بھی ہماری اسیسمنٹ یہ تھی جو کل ہم نے میٹنگ کی کہ یہ کوئی 500 آدمی کا ہمیں بندوبست کرنا چاہیے. تو وہ 80 کے بعد جب وہ چوتھی گاڑی جو تھی تو وہاں پہ پھر کوئی آیا ہی نہیں. وہاں پہ پولیس اعلان کرتی رہی کہ جناب حضور جو آنا چاہتا ہے وہ آ جائے, گاڑی حاضر ہے, تو جیل نہیں بھرے گی اتنے بندوں سے, تو آپ آ جائیں, کوئی تھوڑا بہت چلو جیل میں رونق ہی ہو جائے. لیکن جو ہے وہ کوئی نہیں آیا. تو اب یہ جو ہے یہ وہاں جیل میں موجود ہیں. جو کارکن ہیں ان کے متعلق تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, تو ان کی حد تک تو میری جو رائے ہے ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے وہی ہے. باقی جو عمرانی ٹولے کے جو ہے وہ رکن ہیں, جنہوں نے اس ملک کا بٹھا بٹھایا ہے, جو اس ملک کو تباہ کرنے پہ اوپر تلے ہوئے ہیں, جو اس ملک میں فتنہ افراتفری اور انارکی پھیلانا چاہتے ہیں, جن کا ایجنڈا عمران خان کے اس ایجنڈے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے کہ اس ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کیا جائے. سیاسی عدم استحکام ہوگا تو یہ ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ مستحکم نہیں ہو سکے گا. معاشی طور پہ جب مستحکم نہیں ہو سکے گا تو نعوذ باللہ جو ہے یہ ملک اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے. یہ بدبخت عمرانی ٹولہ جو ہے یہ اس طرح کی پاکستان دشمنی میں جو ہے یہ ملوث ہے, اور اس کے علاوہ اور کوئی کوشش نہیں ہے. اس کوشش میں یہ لگا ہوا ہے. آج عوام نے تیسری بار جو ہے اس کوشش کو, ملک دشمن اس کے پراپیگنڈے کو اور اس کی ملک دشمنی کو اور اس جو ہے وہ فتنے پہ مبنی جو ہے وہ بیانیے کو جو ہے وہ بہت بری طرح سے جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے. میں لاہور کے عوام کا, اب لاہور جو ہے وہ کوئی تقریباً 15 ملین سے زیادہ کی آبادی ہے لاہور کی. کچھ لوگ تو 2 کروڑ کہتے ہیں, لیکن چلیے, لیکن 15-16 ملین سے جو ہے وہ کم نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کا وہاں پہ کیا حشر ہوا ہے. میں لاہور کے لوگوں کا, لاہور کے عوام کا بالخصوص, اور پاکستان اور پنجاب کے عوام کا بالعموم اپنی جانب سے, اپنی کولیشن گورنمنٹ کے تمام پارٹیز کے ہیڈز کی جانب سے, وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی جانب سے اور گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے جو ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس فتنے کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ شٹ اپ کی کال دی ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں یہ بات واضح کر دوں کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. ہم نے الیکشن کمپین شروع کر رکھی ہے. ہماری ایک رائے ہے کہ الیکشن فری اور فیئر ہونے کے لیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بغیر فری اور فیئر الیکشن
یا تو ہو نہیں سکتے یا فری اور فیئر ہوتے نظر نہیں آ سکتے. انصاف وہ جو ہوتا نہ صرف ہو بلکہ ہوتا نظر آئے، اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ چیز ہے. اسی لیے لیجسلیٹرز نے، پارلیمنٹ نے جو ہے وہ کیئر ٹیکر کا جو ہے وہ جنرل الیکشن کے لیے جو ہے وہ کانسیپٹ رکھا تھا. اب وہ کانسیپٹ بھی جو ہے وہ آئین کا حصہ ہے. اب اس کانسیپٹ کو ایک فتنہ، ایک جو ہے وہ گمراہ انسان جو ہے وہ اس کو سبوتاج کرنا چاہتا ہے کہ یہ 2 اسمبلیوں کا الیکشن ہو، دیر از نو کیئر ٹیکر سیٹ اپ. اس کے بعد جنرل الیکشن ہوگی، دیر از نو کیئر ٹیکر سیٹ اپ. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس الیکشن کو کوئی تسلیم ہی نہیں کرے گا. جو بھی ہارے گا، یہ ہار جائے، یہ اگلے دن ہی جو ہے وہ پھر دوبارہ اسی کام کے اوپر شروع ہو جائے گا جس کے اوپر آج شروع ہے. تو پھر الیکشن کے اوپر 60-70 ارب جو ہے وہ اس قوم کا خرچ کرنا جو ہے وہ لا حاصل نہ ہوگا. تو ہماری یہ رائے ہے کہ یہ الیکشن جو ہیں یہ اکٹھے ہونے چاہیے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے. اور پھر یہ بھی ہماری رائے ہے کہ جو آئین میں درج ہے اس کے مطابق اسمبلیوں کو اپنی مدت جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے. ایک آدمی کی ذاتی انا، ہٹ درمی، ضد اور ایک مقصد کو، ایک یعنی اپنا جو ہے وہ اپنے ایک ہڈن ایجنڈے کو، اب پتہ نہیں اس کا جو ہے وہ آگے اس کا پروگرام کیا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے زبردستی سے یہ اسمبلیاں جو ہیں یہ ڈیزالو نہیں ہوئی، یہ زبردستی توڑی گئی ہیں. اس کی ضد کی وجہ سے، اس کی جھوٹی انا کی وجہ سے، اس نے ہٹ دھرمی سے یہ کروائی ہیں. اس بات کے ثبوت ہے. سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ انہوں کے چیف جسٹس صاحب نے ایک بڑا بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا ہے. اس میں ابھی ممبرز کے ناموں کا تو معلوم نہیں ہے، لیکن ہماری ریزرویشنز جو ہیں وہ کل سے ہم نے واضح کی ہوئی ہیں کہ جن کے متعلق ہماری ریزرویشنز ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ یہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ سپریم کورٹ دیکھے گی. اس طرح سے تو کوئی بھی بندہ کل کو جو ہے وہ اٹھے اور اپنی ضد اور اپنی ہٹ درمی سے جو ہے وہ پوری قوم کو اپنے آگے لگا لے، پورے آئین کو جو ہے وہ اپنے آگے لگا لے. یہ نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے میں یہ عرض کرنی چاہوں گا کہ اس کا جو جیل بھرو ایجنڈا تھا وہ تو اب جو ہے وہ آپ آج پہلے دن ہی جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچا ہے. اور جو آج کیبنٹ نے فیصلے کیے ہیں وہ فیصلے انشاءاللہ تعالی ملک کو جو ہے وہ اس بحران سے نکالیں گے، اور اس کا فتنہ اور اس کا جو فساد، افراتفری اور نارکی پھیلانے کا جو بیانیہ اور جو ایجنڈا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ناکامی سے دوچار ہوگا. بہت شکریہ. صاحب یہ بتائیے گا، بہت شکریہ اینڈ پہ یہ بات کی ہے. تو جو چیف جسٹس نے آج خود نوٹس لیا ہے، اب اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں بینچ کی تشکیل پر کہ 2 ججز جس کا وزیر اعظم نے بھی آج پریس کانفرنس میں جو بات کی ہے، آپ نے بھی اپنی ریزرویشن شو کی ہے، وہ دونوں ججز جو ہے وہ اس بینچ کا حصہ ہیں. اگر وہ حصہ ہیں تو عوام میں یہ بات آ رہی ہے تو پھر قاضی فائز عیسیٰ جو کہ آئین اور قانون کی اور آڈیو لیکس کی وہ بات پہلے سے کر رہے ہیں 2 سال پہلے سے، تو وہ اس بینچ کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ تو اس بینچ کی تشکیل پر سوالات اٹھ رہے ہیں، کیا کہیں؟ جی اگر وہ دونوں صاحبان جو ہیں وہ بینچ کا حصہ ہیں، ہمیں ان کا بے حد احترام ہے. وہ عدالت عظمیٰ کے جو ہے وہ جج صاحبان ہیں. لیکن جو کنٹروورسی اس وقت پورے میڈیا پہ ہے، جس کنٹروورسی کا اس وقت پریما فشائی میں کہوں گا جو ہے وہ وجود بھی نظر آتا ہے، جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں ان کی ہم نے فورنزک کروائی ہے، اور وہ فورنزک رپورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ کنورسیشن ہوئی ہے. اس کنورسیشن کے نہ ہونے پہ جو کہتے ہیں کہ کٹ اور پیسٹ والی بات ہے وہ بات نہیں ہے، کنورسیشن از دیئر. اور جو اینالسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہمیں اس دونوں ویڈیو میں جو ہے وہ دو جو ہے وہ آڈیو میں دونوں، چلیں وہ جب آ جائے گی تو اس کے اوپر بھی بات ہو جائے گی. تو دونوں آڈیو میں جو ہے وہ جو دونوں جو صاحبان بات کر رہے ہیں، ایک ویڈیو میں چوہدری پرویز علیہ صاحب ایک اور صاحب ہیں، اس کے بعد ایک اسی طرح کی ویڈیو میں چوہدری پرویز علیہ صاحب ان کے ساتھ
سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں. اسی طرح سے ایک آڈیو میں جو ہے وہ یاسمین راشد صاحبہ اور غلام محمد ڈوگر صاحب ہیں. تو یہ فورنزک رپورٹ نے یہ کنورسیشن کنفرم کر دی ہے کہ یہ کنورسیشن ہوئی ہے. لیکن اگلا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اب آوازوں کے، ان لوگوں کی آوازوں کے اگر سیمپل ملیں تو پھر وہ بتا سکیں گے کہ جی یہ آواز جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ویریفائی کر سکیں گے. اب اس مقصد کے لیے جو ہے وہ ہمیں ان کو نوٹس کرنا پڑے گا کہ یہ آئیں اور اپنی آواز جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں. تو اس سے پہلے تو روایت یہ رہی ہے کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے، اس سے بھی چھوٹی بات کے اوپر جج صاحبان جو ہیں وہ مستفی ہوتے رہے ہیں. اس کی مثال لاہور ہائی کورٹ میں بھی موجود ہے، اور اس کی مثال جو ہے وہ ارشد ملک مرحوم، اس کے معاملے میں اس میں ویڈیو تھی تو وہ بھی موجود ہے. تو اس وقت تمام بارز، پاکستان بار کونسلز کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ وہ استعفے کا ان کا مطالبہ ہے، اور پھر وہ ریفرنس دائر کر رہے ہیں. تو کس طرح سے یہ ممکن ہے کہ جس معاملے پہ کسی جج صاحب کے خلاف ریفرنس بھی ہو، بارز کا مطالبہ بھی ہو، اور آئیڈیو کے معاملات بھی ہوں، تو وہ پھر بینچ میں بیٹھیں اور اس بینچ سے کوئی انصاف کی توقع کرے. ہمیں اس بینچ سے انصاف کی توقع جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور ہم اس چیز کو جو ہے وہ محترم چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھیں گے. ذوالفقار نعیم صاحب AR بھائی سے صاحب یہ بتا دیں کہ جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، ان کے حوالے سے فیصلہ کر چکے ہیں، جو ان کے لیڈر ہیں کن دفعات کے تحت کیا نئے پرچے دے رہے ہیں یا پرانے پرچے ہیں، اس میں ان کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے؟ آخر کوئی لیگل چیز ہوگی جس کے تحت آپ ان کو رکھیں گے، وہ اس حوالے سے کام وغیرہ ان حوالے سے بتا دیں. ان کو جو ہے وہ یعنی نقص امن اور یعنی انارکی پھیلانے کا ہی جو ہے وہ جرم ان کے اوپر لگایا جا سکتا ہے. باقی جو ہے وہ اگر کسی اور مقدمے میں جو ماخذ ہوئے، مطلوب ہوئے، تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن سر دست جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی جھوٹا کیس نہیں ڈالا جائے گا. وہ خود آ کے وہ جو ہے وہ جیل کی وین میں بیٹھے ہیں، اور خود انہوں نے جیل جانا جو ہے وہ پسند کیا ہے. اب وہاں پہ وہ ویسے رہنا نہیں چاہ رہے، وہ رات گزارنا جو ہے وہ ان کے لیے کافی مشکل ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بھیج دیں. تو اب بھیجنا بھی جو ہے وہ اتنی جلدی ممکن نہیں ہے، لیکن چلیں 2-4 دن بعد جو ہے وہ پھر آ ہی جائیں گے. لیکن ان کے لیے 2-4 دن ہی جو ہے وہ کافی مشکل ہو جاتے ہیں. لیکن ان کے خلاف کوئی نہ تو جھوٹا مقدمہ درج کیا جائے گا، نہ کو ان کے اوپر کوئی چیز ڈالی جائے گی. جو انہوں نے کیا ہے، جس قسم کے وہ نعرے مارتے ہوئے جو ہے وہ خود کو انہوں نے پیش کیا ہے، تو وہ امن و امان میں نقش ڈالنے والی بات ہے. تو اسی کے تحت جو ہے وہ مینٹیننس آف پیس آرڈیننس جو ہے اس کے تحت ہی ان کو جو ہے وہ رکھا جائے گا. اجاز صاحب GNN سے. رانا صاحب 2 چیزیں پوچھتی ہیں. تو آپ نے ابھی فرمایا کہ جو آڈیوز ہیں ان کی تصدیق ہو گئی ہے فورینسک میں. مجھے یاد ہے بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی 2 ٹیپس دی تھی جسٹس قیوم اور جسٹس راشد عزیز کی، اور ان کو بھی استعفیٰ دے کر گھر جانا پڑا تھا. لیکن بینظیر بھٹو نے موو بھی کیا تھا سپریم کورٹ کو. تو کیا آپ کو کوئی ریفرنس حکومت لائے گی؟ نمبر 1. نمبر 2، ابھی آپ نے یہ کہا کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، ریفرنس جج صاحب کے لیے. اور دوسرا آپ نے ابھی کہا کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، لیکن دوسری جانب جو ضمنی انتخابات ہیں قومی اسمبلی کے، وہاں سے حکومتی اتحاد بیک آؤٹ کر رہا ہے. تو کیا اس سے یہ تعصب مضبوط نہیں ہو رہا کہ 13 جماعتیں مل کر بھی ایک اکیلے عمران خان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی؟ نہیں، وہ مقابلہ اس کا ہے کہاں پہ. معاملہ یہ ہے کہ یہ ضمنی الیکشن جو ہے یہ 2 مہینوں کا الیکشن ہے. جو جنرل الیکشن ہے وہ 5 سال کی اسمبلی کے لیے ہوتا ہے. میں اس الیکشن کے لیے کی بات کر رہا ہوں جو جنرل الیکشن ہوگا، صوبائی ہو یا قومی ہو. لیکن ہماری یہ رائے ہے کہ وہ اکٹھا ہونا چاہیے، اور تمام صوبائی اور قومی اسمبلی کا بیک وقت جو ہے وہ ہونا چاہیے، تاکہ آئینی تقاضے اور فری اور فیئر الیکشن کا جو ہے وہ ماحول پیدا ہو. باقی یہ جو ضمنی الیکشن ہے، یہ ضمنی الیکشن تو 2 مہینوں کا الیکشن ہے. یعنی 16 اپریل کے بعد
اگر کوئی سیٹ خالی ہو تو اس کے اوپر الیکشن نہیں ہوگا. تو یہ تو ٹوٹل جو ہے وہ 1.5 مہینے کا الیکشن ہے. اس 1.5 مہینے کے الیکشن کو لڑنے کا ہمیں تو اس میں کوئی جو ہے وہ منطق نظر نہیں آتی. یہ اگر لڑنا چاہتے ہو تو لڑ لیں. یاد سید صاحب جیو سے جی ریفرنس دیکھیں جی. ایک آڈیو جو فورنزک میں ٹیسٹ کلیئر کر چکی ہے کہ یہ کنورسیشن ہوئی ہے, تو اب اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے, ورنہ اگر ہم سپریم کورٹ جاتے ہیں تو وہاں پہ کہا جائے گا کہ جی آپ نے ان کی آواز کو جو ہے وہ کیوں نہیں کمپیئر کیا. تو اس لیے ہم اس کو کمپیئر کرنا چاہیں گے. ان میں سے کچھ کردار ایسے ہیں جن کو پکڑ کے بھی ان کی آواز جو ہے وہ نمونہ سیمپل لیا جا سکتا ہے, اور ان کو اس مقصد کے لیے اگر وہ تعاون نہیں کریں گے تو ان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے. کچھ کے متعلق جو ہے وہ صرف استدعا کی جا سکتی ہے. تو یہ مرحلہ جو ہے اس کو ہم آئین, قانون اور رول کے مطابق پورا کر کے تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر اگلا مرحلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ پٹیشن کی جائے یا جو ہے وہ جوڈیشل کونسل جو ہے اس کو جو ہے وہ رجوع کیا جائے. یا سید صاحب جیو سے. اچھا رانا صاحب یہ فرمائیے کہ آفتاب سلطان آپ کے علاقے سے یہ انہوں نے کل ریزائن کر دیا, اور جو باتیں انہوں نے اپنی ابتدائی خطاب میں بھی کہیں کہ وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتے اور وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرنا چاہتے تھے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ کے اوپر ایک چارج شیٹ ہے کہ ایک اپ رائٹ آدمی جس کو آپ خود, آپ اور آپ کے ساتھی ایک بڑے ایک اچھے کریڈینشلز والا آدمی تصور کرتے ہیں, وہ جس طریقے سے ریزائن کر کے گیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ ریزائن تو آپ کی گورنمنٹ اور آپ کے پرائم منسٹر کے خلاف ہے اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف؟ نہیں, دراصل وہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے. ان کے آنیسٹ ہونے میں, ان کی انٹیگریٹی میں اور ان کے ایک بہت اچھا انسان ہونے میں میں خود ذاتی طور پہ ان کا بڑا مداح ہوں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن انہوں نے ساری زندگی ایسی اسائنمنٹیں کی ہیں جہاں پہ کوئی اتنا زیادہ کام وام ان کو نہیں کرنا پڑا, تو کام وہ اب بھی نہیں کرنا چاہتے تھے. اور ان کی مثال وہ ایسی ہے کہ کچھ آفیسرز بیٹھے تھے تو ان میں سے ایک آفیسر نے کہا کہ میں نے زندگی میں غلط کام نہیں کیا. تو باقی آفیسر کہنے لگے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, کبھی نہ کبھی بندے سے کچھ غلطی ہو ہی جاتی ہے, تو کوئی نہ کوئی کام غلط ہو جاتا ہے. اس نے کہا میں نے زندگی میں کام کیا ہی کوئی نہیں ہے, تو اس لیے غلطی کیسے ہو جاتی. تو وہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے, تو اس لیے میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ریزائن کیا. جہاں تک اس بات کا معاملہ ہے کہ جی میرے اوپر دباؤ تھا کہ جی یہ کرو یہ کرو, بھائی یہ تو ہر کسی پہ دباؤ ہوتا ہے. جب آپ کسی ایسی جو ہے وہ جگہ بیٹھے ہوتے ہیں جہاں پہ لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں, کوئی مدعی ہوتا ہے, کوئی گواہ ہوتا ہے, کوئی ملزم ہوتا ہے, تو وہاں پہ لوگ سفارش بھی کراتے ہیں, دباؤ بھی ڈالتے ہیں, ادھر ادھر سے بھی جو ہے وہ معاملات کہتے ہیں کہ جی یہ کر دیں یہ نہ کریں. تو یہ دباؤ جو ہے یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی آگے یہ تو نہیں ہے کوئی آپ کی کنپٹی پہ کوئی جو ہے وہ ریوالور رکھ دے گا, یا کوئی آپ کو جو ہے وہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو جو ہے وہ ادروائز کوئی نقصان پہنچائے گا. چیئرمین نیب کی ایک اپنی پوزیشن ہے, اسے ایک جاب سیکورٹی حاصل ہے, تو یہ دباؤ اور اس دباؤ کے اوپر استعفیٰ جو ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کرنے والی بات ہے. باقی ٹھیک ہے, وہ نہیں کرنا چاہتے تھے تو وہ ٹھیک ہے, انہوں نے چھوڑ دیا. آخری سوال شاکر عباسی صاحب. نیوز جو ہی ختم ہوئی جس پریس کانفرنس میں وزیر اعظم نے تحفظات کا اظہار کیا سپریم کورٹ کے 2 ججز کا, اس کے بعد ہی سو موٹو لے لیا گیا. کیا سمجھتے ہیں کہ ادارے نے آپ کو پیغام دیا ہے؟ بینچ کی تشکیل میں وہ 2 ججز بھی شامل ہیں جس پر آپ نے جو ہے اعتراض اٹھایا, تو یہ ایک نیا ماز یا معاشی اور سیاسی ماز آپ کی حکومت کے خلاف کھلے ہیں, ایک ادارہ آپ کے خلاف, ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ کے خلاف جوڈیشری کھڑی ہوگی. نہیں دیکھیں, 9 ججز میں 2 ججز کو ہم کس طرح سے یہ سمجھ لیں کہ وہ ادارہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے. اور نہیں تو یہ بینچ کی تشکیل کو ادارہ تو نہیں کرتا, یہ تو چیف جسٹس صاحب نے کی ہے, اور انہی 2 ججز نے ان کو لکھا تھا کہ سو موٹو نوٹس لیں.
یہ بھی بات ہے. یعنی یہ جن کے متعلق ہم نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، جن معزز جج صاحبان کے، ہمارے لیے آج بھی وہ محترم ہیں، آج بھی وہ معزز ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس وجہ سے ہمارا جو ہے وہ اعتماد نہیں رہا، اور اس کی جائز وجوہات ہیں. تو اس لیے ہم جو ہے وہ سبمٹ کر رہے ہیں ان کی جو ہے وہ خدمت میں، اور ہمیں پوری امید ہے. میں ایک جو ہے وہ بائی پروفیشن جو ہے وہ میں نے اپنی زندگی کا آغاز جو ہے وہ ایک وکیل کے طور پہ کیا ہے. میں عدالتوں کے احترام کو جو ہے وہ جانتا ہوں. مجھے آج بھی اس بات کی امید ہے کہ یہ دونوں معزز جج صاحبان اس بینچ سے علیحدہ ہو جائیں گے. بھلے ان کا جو ہے وہ بینچ بنا دیا گیا ہے، لیکن جب وہ بیٹھیں گے تو وہ خود جو ہے وہ ہمارے اعتراض کرنے سے پہلے بینچ سے علیحدہ ہو جائیں گے، یا ہمارے اعتراض کرنے پر جو ہے وہ بینچ سے جو ہے وہ علیحدہ ہو جائیں گے. ہمیں تو یہ امید ہے، اور ہمیں قطعاً یہ اندیشہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا ادارہ جو ہے وہ کوئی اتنی سی بات کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ آگے سے جواب دینے اور گورنمنٹ کے خلاف محاذ کھڑا کرنے پہ تل جائے گا. تھینک یو جی. عمران خان کی منفی سیاست کو عوام مسترد کر چکے ہیں. صرف انتقامی سیاست پر عمران خان یقین رکھتا ہے، جسے عوامی مشکلات کا کوئی احساس نہیں. جیل بھرو تحریک کو بھی عوام نے مسترد کر دیا ہے. عمران خان پارٹی کارکنوں کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. عمران خان اور اس کے سیاسی ٹولے نے جھوٹ بولنے کے سوا کچھ نہیں کیا. عمران خان نے سیاسی مخالفت کو سیاسی دشمنی میں تبدیل کر دیا. کئی بار ان کو میثاق معیشت کی دعوت دی. اتحادی حکومت معاشی بہتری کے لیے کوشاں ہیں. اپنے دور میں لوٹ مار کرنے والے نے توشہ خانہ پر جواب نہیں دیا. انتخابات کے معاملے پر از خود نوٹس اور لارجر بینچ کی تشکیل خوش آئند ہے. رائے ہے کہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے انتخابات بیک وقت ہوں تاکہ آئینی اور قانونی تقاضے پورے ہو سکیں. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی نیوز کانفرنس آپ اسلام آباد سے ملاحظہ کر رہے تھے. PTV نیوز سے یہ تھی تازہ ترین